सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके सामने होगा मजहब का ठेकेदार मौलाना साजिद रशीदी, जिसकी बातों का सिर पैर तो कोई नहीं होता, पर उसकी बातें सुनकर हंसी और मजा बहुत आता है। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं भारत से। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब के आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले हम अगर गजा की बात करें तो गजा पीस प्रोसेस की शुरुआत की जा रही है, कहा जा रहा है पाकिस्तान भी हिस्सा बनेगा और कई दूसरी कंट्रीज भी होंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बात की जा रही है वो ये कि हमास से हथियार लिए जाएंगे, तो क्या हमास से हथियार लेकर आपको लगता है कि ये इजराइल को फेवर दी जाएगी? क्या मुस्लिम कंट्रीज को ऐसा करना चाहिए? नहीं, देखिए, हमास के साथ में जो भी सीज फायर का मामला आज से तो नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है, करीबन 1 साल तो हो गया है इसको चलते हुए। और सीज फायर के नाम पर अमेरिका तो सीज फायर की बात करता है, लेकिन इजराइल बाकायदा वहां हमले कर रहा है, वहां के लोगों को मार रहा है, वहां बच्चों को मार रहा है, उनकी रसद को रोक रहा है। वो सारा काम बराबर कर रहा है, वो कभी नहीं रुका है, न रुकेगा वो। ये जो सीज फायर का मामला आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमास को बताने और जताने के लिए कि भाई अब देखो, अगर सीज फायर करना है तो आपको हथियार डालने पड़ेंगे। सवाल ये है कि एक गिरोह अगर अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, आप उससे हथियार क्यों डलवाना चाहते हैं? आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई आप जो है, देखिए अब बहुत कुछ हो गया है, इधर से भी उधर से भी खून खराबा हुआ है, नुकसान ज्यादा फलस्तीन का है, इधर इजराइल में भी नुकसान है। तो अब ऐसा करते हैं कि चलो नुकसान ना करके सीज फायर करके अपनी आम जिंदगी जीते हैं, जो जिसका हक है वो उसके पास रहे। इस तरह की बात नहीं होती। असल में क्या है, अमेरिका की दादागिरी चल रही है खुली। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा वेनेजुएला के सदर को कैसे उठा लिया। और बड़े अफसोस की बात यह है कि सारी दुनिया खामोश है। किसी एक मुल्क ने भी वेनेजुएला के सदर के लिए एक लफ्ज नहीं बोला कि भाई उसको क्यों उठाया गया, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद में फिर ईरान के साथ में जो कुछ ये कर रहे हैं, वो सब भी देखने के काबिल है। सारी दुनिया उस पर भी खामोश है। तो अमेरिका की दादागिरी चल रही है और अमेरिका अपने दादागिरी में जहां चाहे, जो चाहे, जब चाहे कर रहा है। सारी दुनिया उस पर खामोश है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान भी खामोश हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान भी जो है वो गजा के लोगों के लिए, या अगर आप हमास को सही समझते हैं, जिनको मैं सही नहीं समझती क्योंकि उन्होंने जिस तरह अटैक किया था इजराइल में, तो वो बड़ा जुल्म था कि उन लोगों को मार डाला। तो लेकिन इस वक्त भी गजा के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान तो कहीं बात करते दिखाई नहीं दे रहे मुझे। नहीं, देखिए, असल में क्या है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भी बात आ जाती है कि साहब आप गजा के लिए तो बात करते हैं, बांग्लादेश के लिए बात नहीं करते। कई सारे सवाल उठ जाते हैं ना। अब बांग्लादेश को क्या हुआ? बांग्लादेश में पिछले दिनों जो कुछ हिंदुओं को मारा गया वहां पे, जिस तरीके से उस पर जो है बातें हुई बहुत सारी कि साहब हिंदुओं के लिए नहीं बोलते और मुसलमानों के लिए गाजा में बोलते हो। हाँ, तो क्यों नहीं बोलते आप लोग? नहीं, बोले हैं, बिल्कुल बोले हैं, हम बराबर बोले हैं। बल्कि मैंने तो टीवी चैनलों पे ये भी कहा कि जिन लोगों ने दीपू दास को या जिन हिंदुओं को मारा है, मैं समझता हूं, मैं तो उनको मुसलमान भी नहीं समझता। क्योंकि बिला वजह किसी को मार देना इस्लाम में तो नहीं कहा गया। वो तो ऐसा है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार दिया हो। तो फिर वो क्या है अगर आप उन्हें मुसलमान नहीं समझते? ये क्योंकि ये बात मैंने यहाँ भी सुनी है पाकिस्तान में, जब ये टीटीपी वाले अटैक करते हैं पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान साइड से जब अटैक्स होते हैं तो लोगों की जानें भी जाती हैं, जाहिर है। तो फिर ये कहते हैं नहीं, हम उन्हें मुसलमान नहीं समझते। या अगर कोई सुसाइड बॉम्बर आ जाता है, वो अटैक करता है, अभी इस्लामाबाद की एक जो शिया मस्जिद थी उस पर अटैक किया गया, तो कहा गया कि जी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा जी वो मुसलमान नहीं है। तो फिर वो क्या है? क्योंकि वो तो अल्लाह अकबर कह के ही फट रहे ना, तो फिर वो क्या हुए भला? देखिए, आपने देखा होगा आईसिस जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इजराइल ने उसको पैदा किया था। और उसके जो थे अबू बकर अल बगदादी,
انہوں نے تمام مسلمانوں کو مارا اور اللہ اکبر کہہ کر گلے کاٹے. اس وقت تو کوئی بھی نہیں بولا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. مسلمان اگر اللہ اکبر کہہ کے کر رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ جائز نہیں ہے. آپ کسی کا گلا کاٹیں اللہ اکبر کہہ کر, یہ بالکل جائز نہیں, اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کچھ حالات ایسے ہو جائیں, جہاد کا حکم ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ بھئی وہاں رہنا مشکل ہو جائے, سب لوگوں جو دارالحرب کی جو تصویر پیش کی گئی اسلام میں, اگر وہ موقع آتا ہے تو اس وقت جو ہے حالات الگ ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی اس وقت میں حالات کچھ اور تھے, آج وہ حالات تھوڑے ہی ہیں. تو جو لوگ بھی اس طرح کا کاریہ کر رہے ہیں, میں تو جیسے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں لشکر طیبہ, جیش محمد, فلاں 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 فلاں, یہ جو نبیوں کے نام پر, رسولوں کے نام پر یہ تنظیمیں بنا کے بیٹھ گئے اور یہ جو کر رہے ہیں جہاد کے نام پر, یہ جہاد تو ہے نہیں, یہ تو کھلا آتنکواد ہے, اس کو تو جہاد کہہ ہی نہیں سکتے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب دیکھیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا, آپ تو پاکستان میں ہیں, کہ مسجد کے اندر بم پھٹ گیا. اب بتائیے یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر بم پھوڑ دیا؟ یا آپ مندر کے اندر بھی کیوں بم پھوڑیں گے بھائی؟ اسلام تھوڑی کہتا ہے کہ کسی کے مندر میں, کسی گرجا گھر میں یا کسی کے گردوارے میں جا کر آپ بم پھوڑو. اسلام تو نہیں کہتا اس بات کو. لیکن اسلام مولا تو یہ کہتا ہے آرزو جی, اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے, آپ کی بھی اور تمام انسانوں کی. اس کو لینا دینا, آگ جلا کر کسی کو مار دینا, آگ جلا کر خود مر جانا, پانی میں ڈوب کر مر جانا, یعنی خودکشی جس کو کہا جاتا ہے, وہ اسلام میں اسی لیے حرام ہے کہ یہ آپ کو قطعی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی اس امانت کو آپ ضائع کرو. جی لیکن اسلام نے تو کوئی ایسا نعرہ بھی نہیں بنایا جو ہم بھارت میں بھی سنتے ہیں, سر تن سے جدا. اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے, کوئی بلاسفیمی ہو گئی ہے جس کا اکثر لوگوں کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, ایسی بات کے اوپر ہم نے تو کبھی پروفٹ کے زمانے میں نہیں سنا کہ کسی کا سر کاٹ دیا گیا ہو یا مار دیا گیا ہو. جو اب شروع ہوا ہے آپ کے یہاں, تو ایک کسی کو مارا بھی گیا تھا سر تن سے جدا کے نعرے لگانے والوں نے. تو یہ والا اسلام جو ہے, یہ کیوں آپ لوگوں کو یا کسی بھی جگہ پہ جہاں ایسا ہو رہا ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے یہ اسلام نہیں ہے, میں پھر کہتا ہوں یہ اسلام نہیں ہے. سر تن سے جدا کا مطلب جو ہے, اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ اگر کوئی قرآن کے خلاف بات کرتا ہے نعوذ باللہ, یا اللہ کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے, تو آپ جا کے اس کا سیدھا گلا کاٹ دو. بالکل ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہیں, اگر کوئی قرآن کے خلاف بات کرے گا, ہمارے جذبات بھی کہیں نہ کہیں انگڑائے لیں گے, ہمیں بھی غصہ آئے گا, ہم بھی پریشان ہوں گے اور ہمیں بھی تکلیف ہوگی. اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہم اس سے متاثر ہوں گے, پریشان ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر کسی کا گلا کاٹ دو, بالکل نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب جذبات سے تعلق رکھتا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لڑکے, جو مسلمان نوجوان واٹس ایپ پر دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں, جذبات میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کا قدم اٹھا لیتے ہیں, اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو صرف اور صرف اپنے جذبات میں آنے کی بات ہے. میں حضرت علی کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر ایک کافر کو جو ہے پکڑا اور نیچے ڈال لیا اور اس کی گردن دبانے لگے. قریب تھا کہ اس کو مار دیں گردن دبا کے. اسی وقت میں اس نے جو ہے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا. تو جیسے ہی اس کافر نے تھوکا حضرت علی کے چہرے پر, تو آپ نے اس کی گردن چھوڑ دی اور ایک سائڈ ہو کر کھڑے ہو گئے. اس نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی, آپ کو تو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا, آپ کو تو اور جلدی مجھے مار دینا چاہیے تھا, پریشان ہو جانا چاہیے تھا آپ کو, اور آپ نے تو تھوکنے کے بعد میں مجھے بھی چھوڑ دیا اور آپ بالکل قابو پا لیا تھا آپ نے میرے اوپر. تو حضرت علی نے ایک بڑی پیاری بات کہی. حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی جس وقت میں نے آپ کو نیچے ڈالا اور آپ کی گردن دبائی, اس وقت میری لڑائی ذاتی لڑائی نہیں تھی, وہ اسلام کے لیے لڑائی تھی, اللہ کے لیے لڑائی تھی. لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ تو نے میری بے عزتی کر دی. پھر بھی اگر میں تجھے مارتا تو میں اسلام کے لیے نہیں مارتا تجھے, پھر میں اپنی عزت کے لیے مارتا, اور وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو یہ جو اسلام میں اسلام کے لیے مار دینا جائز ہے کیا؟ میں آپ سے یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اسلام میں جو آپ نے ابھی قصہ سنایا
کہ وہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے, اسلام کے لیے اس کو آدمی کو زمین پہ انہوں نے دبوچا ہوا تھا یا گردن پکڑی ہوئی تھی, تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام ایسا کہتا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے؟ اور جو آپ حدیث بتا رہے ہیں تو وہ تو ایم بی ایس نے تو کتنی ہی حدیثوں کو کہا ہے کہ یہ جھوٹی ہیں, ان کا کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ان کو تو ہم بہت فالو کرتے ہیں سعودی عرب کو. دیکھیے نہیں, سعودی عرب کو کون فالو کرتا ہے؟ پاکستان میں تو سب کرتے ہیں. نہ بالکل نہیں کرتے. سعودی عرب کو فالو نہیں کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. خانہ کعبہ وہاں پر ہے, حج عمرہ وہاں پر ہوتا ہے. نہ دیکھیے, اسلام کا نام سعودی عرب نہیں ہے. اسلام سعودی عرب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. ہماری سب سے مقدس جگہ مکہ اور مدینہ وہاں پر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم سعودی کو فالو نہیں کرتے, ہم تو قرآن کو فالو کرتے ہیں. اگر سعودی بھی جس طرح سے آپ نے دیکھا, جس طرح اس نے کئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے, شروع کیا ہے اپنے یہاں جو اسلام کے خلاف ہے, تو ہم تو اس کو کنڈم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب یہ کہہ دینا کہ صاحب ہم تو اسلام سعودی کو فالو کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ تو اسلام کے بھی خلاف ہے. سعودیز کو سب سے بہتر مسلمان سمجھا جاتا ہے نا, اس لیے میں کہہ رہی ہوں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, 72 گروہ تھے, میری امت میں 73 ہوں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے نہ دیوبندی کا نام لیا, نہ بریلوی کا نام لیا, نہ شیعہ سنی کا نام, کسی کا نام نہیں لیا. آپ نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر زندگی گزار کے چلا جائے گا. آپ نے کسی کا نام نہیں لیا. اگر کوئی دیوبندی ہو کر یہ سوچتا ہے کہ میں جنتی ہوں, وہ غلط سوچ رہا ہے. اگر کوئی بریلوی ہو کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں, تو وہ غلط سوچ رہا ہے اپنے آپ میں. اس لیے کہ میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی, انہوں نے کہا ایک دن پہلے تو آپ نے مجھے بنایا تھا, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پہلے شو میں تو آپ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں سردار ہوں, آپ نے پارٹی بدل لی کیا؟ وہ بھی بتاؤں گا, آپ سن تو لیجیے, جو حدیث میں بتانے جا رہا ہوں اس کو سنیے, وہ بھی بتاؤں گا. تو حضرت فاطمہ نے اپنے ابا جان سے پوچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, ابا جان جس طرح ہم دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, کیا جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا, یعنی نمازیں پڑھنا. اسلام کے بعد, ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر ہے قرآن میں. یعنی اگر کوئی مومن ہے تو اس کو اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو بھی اسلام کے بنیادی ارکان ہیں وہ تمام ادا کرنے پڑیں گے جب جنت ملے گی. جنت اتنی آسان تھوڑا ہی ہے کہ ہر کسی کو مل جائے گی. جنت کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری خواہشات کو, بہت ساری نفسانی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, تب جا کے جنت کا مستحق آدمی ہوتا ہے. ایسے تھوڑے کہ بھئی کوئی بھی آدمی کہتے کہ ہاں جی میں تو دیوبندی ہوں تو جنتی ہو گیا, یا بریلوی ہوں تو جنتی ہو گیا, اہل حدیث ہوں تو جنتی ہو گیا. وہ تو ہر مذہب میں نرگ اور سورگ اور ہیل اور ہیون, اور ہر مذہب نے جنت دوزخ کا تو ایک کانسیپٹ دیا ہے. دوستوں یہ جو مولانا رشیدی ہے نا, یہ بڑا ہی موقع پرست اور خطرناک مولانا ہے. اس کی چکنی چپڑی باتوں میں تو آپ بالکل مت آنا. یہ جتنا شرافت کی اور ایمانداری کی باتیں کرتا ہے نا, یہ اندر سے بالکل ویسا نہیں ہے. یہ باتیں گول گھمانے میں ایک دم ایکسپرٹ ہے, یعنی کہ یہ جلیبی بنانے میں نمبر 1 حلوائی ہے. یہ ایک طرف کہے گا کہ جہاد جائز ہے اور دوسری طرف اسی کو آتنکواد ٹھہرا دے گا. مطلب بیوقوف بنانے میں اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے. دوستوں خود میں نے اس کو ٹی وی ڈیبیٹس پہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور جنت میں صرف مسلمان جائے گا. اور اب دیکھو یہ باتوں کو کیسے پلٹاتا ہے اور کیسے باتوں کو گھماتا ہے. پر آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا, اور جس طریقے سے آرزو کا سے تیکھے سوال پوچھے وہ آپ کو کافی پسند آئیں گے. تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں, اور اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں. اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی انٹرسٹنگ اور مزیدار ڈیبیٹ میں. تب تک اپنا دھیان رکھیے. جے ہند, جے بھارت.